औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ादारो, यकीन करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और हम आज कुछ बात करना चाह रहे हैं और कुछ ऐसा सवाल है जिन्हें सब मोमिन के जहन में रहता है वो सवाल, और उन सवालों का जवाब हमारे मौलाना साहब जनाब नाज़िर सैयद नाज़िर हसन रिज़वी साहब देंगे। कुछ ऐसा सवाल है जो हर मोमिन के जहन में वो ऐसा सवाल रहता है। तो मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, खुदा का शुक्र है। तो मौलाना साहब एक सवाल मेरे पास ऐसा आया है जी। जो बहुत लोग मेरे को कहें कि ये मातम क्यों करते हो, और ये ऐसा एक सवाल है कि मातम कुरान में है कि नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका सवाल ये है कि शिया हज़रात मातम क्यों करते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि शिया हज़रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत का इजहार है। मातम करके? हाँ, मातम करके। इसलिए कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला में 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद कर दिए गए। उन्हें उनके भाई, उनके बच्चे, उनके अंसार जो टोटल 72 थे, फिर उसके बाद उनका एक बेटा था जिसके हाथों में हथकड़ियाँ पिन्हा दी गईं, पैरों में बेड़ियाँ पिन्हा दी गईं, कमर में लंगर और गले में तोके खारदार, और उनकी औरतों को यानी इमाम हुसैन की बहन को और बीवी को और दीगर औरतों को कैदी बना लिया। तो ये गम है। गम में इंसान गिरिया करता है, आंसू बहाता है, मातम करता है, सरो सीना पीटता है। ये जब इंसान को मोहब्बत होती है तो ये सब मोहब्बत में किया जाता है। अगर हमें मोहब्बत नहीं होगी तो हम ये सब नहीं करेंगे। जाहिर सामने की मिसाल है, मैं आपके सामने मिसाल दूं कि अगर किसी के यहाँ किसी का बेटा मर जाए या किसी के यहाँ किसी का बाप मर जाए या भाई मर जाए या कोई रिश्तेदार मर जाए तो क्या खुशियां मनाएगा? गम मनाता है। क्यों गम मनाता है? क्योंकि उनके वालिद साहब के, उनके भाई साहब इंतकाल हो गया ना, गम मनाते हैं ना। हाँ, क्यों गम मनाते हैं? क्योंकि मरने वाले से मोहब्बत है, मोहब्बत है। इसी बेस पे है ना भाई। अगर बाप है, माँ है, भाई है, जो भी गया, अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर इंसान रोएगा नहीं, और रोएगा तो चंद मिनट के लिए आंसू आएंगे, चंद बूंद, उसके बाद भूल जाएगा। लेकिन जब जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उतनी उसे तकलीफ और दुख पहुंचता है कि ये दुनिया से चला गया, उतना ही वो गिरिया करता है। तो जिससे जितनी मोहब्बत होती है वो उस पर मातम करता है। ये इसी तरीके से शिया हजरात जो हैं इमाम हुसैन या सैयदुल शुहदा पर, करबला के शहीदों पर जो आंसू बहा रहे हैं, जो मातम कर रहे हैं या सरो सीना को पीते हैं, ये मोहब्बत का इजहार है, ये अकीदत का इजहार है कि हम करबला में नहीं थे। काश अगर हम करबला में होते तो हम भी अपनी जान आप पर कुर्बान कर देते। ये इजहार है, यानी मोहब्बत का इजहार। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रहे हैं, उनके गम में आंसू बहा रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सरो सीना को पीते हैं। ये गम ऐसा है कि इसमें सरो सीना को पीटना ही पीटना है। और इसके लिए आप देखें कि जब
امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی. ولادت ہوتی تو خوشی کا موقع ہوتا ہے نا. ہاں جب امام حسین علیہ السلام کی، ایسا نہیں کہ نہیں ہم ہی صرف شیعہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ نبیوں نے بھی ماتم کیا ہے. اچھا حضرت آدم نے بھی ماتم کیا ہے، امام حسین کا حضرت نوح نے بھی ماتم کیا ہے نا. اچھا نوحہ، حضرت نوح کا نام اس لیے نوح پڑھا کہ بہت زیادہ نوح پڑھتے تھے، بہت زیادہ گریا کرتے تھے، ماتم کرتے تھے. جناب آدم نے بھی ماتم کیا ہے، گریا کیا ہے، تو نبیوں نے بھی ماتم کیا، گریا کیا. آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ام الفضل نے امام حسین کو گود میں لے کر آئی اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا. جیسے ہی اللہ کے نبی کی آغوش میں ام الفضل نے امام حسین کو دیا تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. یہ تو خوشی کا موقع ہے نا، بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوش ہونا چاہیے نا، بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور ام الفضل نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ نے آپ کو فرزند عطا کیا ہے، خوش ہونا چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور کربلا کی خاک لے کر آئے ہیں، مٹی لے کر آئے ہیں. کربلا کی، ہاں کربلا کی مٹی. ابھی شہادت نہیں ہوئی امام حسین کی. یہ واقعہ رسول کو بھی معلوم ہے، امام حسین کو بھی معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو معلوم نہیں تھا، پتا تھا، سب کچھ تھا. تو اس کے بعد جو ہے مٹی جبریل نے دی اور جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت یہ آپ کے بچے کو ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی. اللہ اکبر. آپ کے فرزند، آپ کے بیٹے امام حسین کو، آپ کے نواسے امام حسین کو ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی. یہ مٹی کربلا سے لائے تھے جبریل اور رسول کے حوالے کی. وہ مٹی رسول اللہ نے ام الفضل کو دے دی، ام سلمہ کو دے دی. مٹی جو ہے جو رسول کو جبریل نے دی تھی اور رسول اللہ نے اس مٹی کو ام سلمہ کے حوالے کر دی، ام سلمہ کو دے دی. اچھا اور ام سلمہ سے کہا کہ اسے محفوظ رکھ لو، اسے محفوظ رکھ لو، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھ لینا حسین زندہ ہے، اور جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. جناب ام الفضل ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو ایک شیشی میں رکھ کے محفوظ جگہ پر رکھ دیا، اور میں اس مٹی کو روزانہ اس مٹی کو دیکھتی تھی. امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے، کب روانہ ہوئے؟ 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین مدینے سے چلے اپنے قافلوں کو لے کر. اس میں مولا عباس بھی ہیں، امام زین العابدین بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں. پورا قافلہ لے کر چلے اور 2 محرم کو کربلا میں وارد ہو گئے. 2 محرم 61 ہجری کو. تو کیا امام حسین جنگ کے لیے گئے تھے کہ نہیں؟ امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. اچھا اصلاح جب امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو امام حسین نے کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اگر جنگ کے لیے امام حسین علیہ السلام جاتے تو مولا عباس کو ہی اجازت دے دیتے، سب تمام قصہ ختم ہو گئے ہوتا. لیکن امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے گئے تھے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے گئے تھے، لوگوں کی اصلاح کے لیے گئے تھے. یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین ہماری بیعت کر لیں. اگر امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر یہ سب کچھ نہ رہتا.
تو یہ تو بات دوسری طرف موضوع چلا جائے گا ہاں آپ وہاں کہ بتائیے. جو مٹی امام حسین چلے وہ مٹی رسول اللہ نے جناب ام سلمہ کو دے دی. ام سلمہ محفوظ رکھے ہیں. امام حسین چلے گئے. روز عاشور جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا دل گھبرا رہا تھا, اچھا پریشان ہو رہا تھا. عاشور کے دن 10 محرم کو عصر کے وقت میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. کبھی میں حجرے میں جاتی ہوں, کبھی میں باہر آتی ہوں. اسی اسنا میں ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے نیند آ گئی. کہتے نا کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں, نبیوں نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, تو نبی نے بھی ماتم کیا ہے, رسول نے بھی ماتم کیا ہے. تو کہتے ہیں جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ عاشور کے دن 10 محرم کو میرا دل بڑا پریشان تھا, گھبرا رہا تھا. میں کبھی حجرے میں جا رہی تھی, کبھی حجرے سے باہر آ رہی تھی, میرا دل نہیں لگ رہا تھا, گھبرا رہا تھا دل. میں نے میرے غش طاری ہوئی, نیند آ گئی, اور نیند جب آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں خواب میں. کس حالت میں ہے رسول؟ آپ جانتے ہیں کس حالت میں رسول اللہ کربلا سے آ رہے ہیں. جب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے؟ یہ دیکھا خواب میں کہ رسول کے سر پر مٹی پڑی ہوئی ہے, چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے, اور حالت یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں, ماتم کریں سر پر. جی سر پر, یا سر پر ماتم کریں یا سینے پر ماتم. کیا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, بہت سے لوگ سر پہ ماتم کرتے ہیں, بہت سے لوگ سینے پر ماتم کرتے ہیں. یہ اظہار محبت ہے. ہم نے کہا نہیں, جس سے محبت ہوتی ہے غم میں خوشی نہیں منائی جاتی بلکہ آنسو بہایا جاتا ہے, ماتم کیا جاتا ہے. اظہار محبت, جب انسان کو محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کے لیے وہ عمل انجام دیتا ہے. تو دیکھا سر پہ مٹی ہے, خاک پڑی ہوئی ہے, چہرے پر مٹی ہے, اور سر پیٹ رہے ہیں. تو جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا آپ کی حالت ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا الا نشہد قتل الحسین. یہ رسول کے جملے ہیں, الا نشہد قتل الحسین. امام حسین اسلام کربلا میں قتل کر دیے گئے ہیں اور میں کربلا سے آ رہا ہوں. یہ جملے یہ حدیث رسول ہے نا. رسول نے کہا نشہد الا نشہد قتل الحسین, یعنی رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور میں کربلا سے آ رہا ہوں. اب آپ یہ بتائیں کہ رسول اللہ جب تشریف لائے خواب میں ام سلمہ کی, جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا تو رسول کے سر پر خاک ہے, رسول کے داڑھی مبارک پر خاک ہے, رسول اللہ سر پر ماتم کر رہے ہیں, سر پر سر پیٹ رہے ہیں ہاتھ سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ خود ماتم کر سکتے ہیں, چاہے سر پر کریں یا سینے پر, ماتم تو ماتم ہے نا. نبی نے سر پر ہاتھ مارا تو ماتم ہی تو کیا. تو جب نبی خاک ڈال سکتا ہے شہادت حسین پہ, سر پہ داڑھی مبارک پر خاک مل سکتا ہے شہادت حسین پر, سر پر رسول اللہ ہاتھ مار سکتے ہیں, تو جب نبی سر پر ہاتھ مار سکتا ہے تو ہم بھی حسین کے غم میں سینے پر یا حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں. اچھا تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ تو سنت پیغمبر ہوا نا. اب لوگ اسے بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سر پر خاک ڈالنا حسین کے غم میں, خاک داڑھی مبارک پہ خاک ڈالنا, یا سر پہ ماتم کرنا یا سینے پر ماتم کرنا, یہ سنت نبی ہے. ہم سنت نبی بجا لا رہے ہیں, یہ بدعت نہیں ہے. کیا قرآن میں ماتم لکھا ہوا ہے؟ ہاں تو بہت حدیثیں ہیں, اس پہ جب آئندہ گفتگو ہوگی تو اس پہ گفتگو میں بات آئے گی. لوگ آج یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ خون بہاتے ہیں, زنجیر کرتے ہیں, کما کا ماتم کرتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. قرآن میں ہے. ہاں بالکل ہے, ہر چیز کا علم قرآن میں ہے.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بلا رتبن بلا یابسن الا فی کتاب مبین، یعنی ہر خشک و تر کا علم قرآن مبین یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اچھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو کچھ اس کتاب یعنی قرآن میں موجود ہے وہ سب کا سب امام مبین مولا کائنات امیر المومنین میں موجود ہے۔ اچھا تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ جب آگے گفتگو آئے گی تو اس پر یہ بیان کیا جائے گا کہ زنجیر جو کی جاتی ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ تو عزاداروں کہ ہم کچھ جو بات کیے ہیں اور اس کے پارٹ 2 بھی نکلے گا، اور اس ویڈیو میں خونی ماتم قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو السلام علیکم عزاداروں، اور یقین کرتا ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، اور السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔